अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीडियो में आपका खैर मकदम है। उर्दू नॉवेल से और अफ़साने से जो है ना यूजीसी नेट बहुत सारे सवाल करता है और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, बहुत छोटे-छोटे सवाल जो है वो लोग छोड़ के आ जाते हैं, जिसकी वजह से उनका 1 नंबर से 2 नंबर से जो है जीआरएफ रह जाता है। तो आज का वीडियो आप पूरा देखिए, इंशाल्लाह इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा और इंशाल्लाह बहुत सारे जो है ऐसे सवालों के बारे में पता चलेगा इंशाल्लाह, जो आपने पहली बार पढ़े होंगे। तो आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा मौजू है इंतज़ार हुसैन, उनकी अदबी ख़िदमात और उनके नावल से मुतालिक जितनी मालूमात हमने कोशिश करी है, जितना हो सकेगा इसमें करने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं होगा तो इंशाल्लाह जो चीज़ की कमी रह जाएगी आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आगे वाले वीडियो में बात कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इंतज़ार हुसैन की हयात पढ़ेंगे, उनकी सवानई के बारे में पढ़ेंगे, उनकी मुलाजमत के बारे में पढ़ेंगे और उनके अदबी इनामात के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अदबी इनामात से सवालात पूछे जाते हैं कि इनको ये इनाम किसको मिला था, इसको मिला था। तो आगे बढ़ते हैं। अदबी खिदमात के बारे में अगर बात करें तो इनकी अदबी खिदमात में इनके कारनामे पढ़ेंगे कि इन्होंने कौन से नावल लिखे, कितने अफसानवी मजमूए हैं, किस सहाफ़त में क्या क्या काम करा है इन्होंने, मजमून लिखे हैं तो कितने लिखे हैं। उसके अलावा जो है नावल बस्ती के बारे में हम पढ़ेंगे, इसकी इब्तिदाई मालूमात के बारे में पढ़ेंगे, नावल के अहम वाक़यात के बारे में पढ़ेंगे और किरदारों के तारुफ के बारे में पढ़ेंगे। चलते हैं, हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। सवानही कवायद के बारे में पढ़ लेते हैं। इंतज़ार हुसैन 1925 में जो है बुलंदशहर के कस्बे में पैदा हुए थे। डबाई नाम है ये, जो है कस्बा जो है बुलंदशहर का, ये अलीगढ़ के करीब पड़ता है और 1925 में इनकी पैदाइश हुई थी। कहीं कहीं लिखा हुआ है कि 1923 में पैदा हुए हैं। और मिर्ज़ा हामिद बेग अपनी किताब उर्दू अफसाने और रवायत में जो है 1922 इनकी पैदाइश बताते हैं, लेकिन जो है आप लोग जो है याद रखिएगा 1925 में पैदा हुए थे। इनके वालिद का नाम मौलवी मंजर अली था और इनकी इब्तिदाई तालीम जो है घर पर हासिल हुई। इनके वालिद का इंतकाल 1963 में हुआ। इनके दादा का नाम अमजद अली और इनकी वालदा का नाम सुगरा बेगम था। आगे बढ़ते हैं। ये 1938 में इन्होंने 8वीं जमात में तालीम शुरू की, यानी कि इनके वालिद साहब ने इन्हें बचपन से अपने घर में तालीम दिलाई थी और इनके बहन है, इनकी बड़ी बहन के कहने पर जो है 8वीं जमात में इनका दाखिला हुआ था 1938 में। 1940 में इन्होंने जो है कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल हाई स्कूल से जो है मैट्रिक का इम्तिहान पास किया था और 1942 में आर्ट्स से इंटरमीडिएट और 1944 में इन्होंने बीए का इम्तिहान पास किया था। इन्होंने 1946 में मेरठ कॉलेज से उर्दू में एमए किया। और आगे बढ़ते हैं। कॉलेज के दिनों में एक उस्ताद जिनका इंतज़ार हुसैन काफ़ी जिक्र करते हैं, मेरठ में इन्होंने जब तालीम हासिल करी तो वहाँ पे इनके बहुत सारे जो है उस्ताद हुए। इनमें से एक उस्ताद ऐसे हैं जिनका ये जिक्र बार बार करते हैं, जिनका नाम है कर्रार हुसैन। ये इनके उस्ताद हैं, इनके खुतबात हैं, कर्रार हुसैन के खुतबात हैं, जिनका नाम है सवालात और जवाबात। 1999 में इंतज़ार हुसैन ने इनके मजमूए को सवालात और जवाबात के नाम से मुरत्तिब करके शाया किया था। अब जहाँ तक मानवी उस्ताद की बात आती है, जैसे बहुत सारे लोग शायर जो है गालिब को अपना मानवी उस्ताद मानते हैं, वैसे ही मोहम्मद असन अस्करी जो हैं उर्दू के बहुत बड़े अदीब के तौर पे जाने जाते हैं। वो इनके मानवी उस्ताद हैं, यानी अस्करी जो हैं इंतज़ार हुसैन के मानवी उस्ताद हैं। जहाँ बस्ती, जैसे हम लोग नावल पढ़ेंगे बस्ती तो पता चलेगा कि वहाँ पे बस्ती का इंतिसाब भी इन्होंने मोहम्मद हसन अस्करी के नाम किया था। पहली मुलाकात इनकी जो है मेरठ में हुई थी अस्करी साहब से। आगे बढ़ते हैं। इंतज़ार हुसैन 1949 और 50 के दरमियान हल्का अरबाब ज़ौक़ की पाकिस्तान की जो शाख है उसमें जो है सरगर्म रहे थे और इनको जो है 1954 में जो है वहाँ से निकाल भी दिया गया था। ये देखिए 1953 में इनको गैर हाज़िरी की वजह से जो है निकाल दिया गया था, क्योंकि जो है ये मुसलसल गैर हाजिर थे, इसलिए इनको मजलिस इंतज़ामिया की जगह से निकाल दिया गया था। इनकी शादी की बात करें तो 1966 में इनकी शादी आलिया बेगम से लाहौर में हुई और 2 फरवरी 1900 2016 में इनकी वफ़ात हो गई थी। ये बहुत दिन से बीमार रह रहे थे। इनके पाँव में जो है ना बीमार वो बाल आ गया था, इनके पाँव की हड्डी में बाल आ गया था, जिसकी वजह से 2016 में इनकी वफ़ात हो गई इंतज़ार हुसैन की। आगे बढ़ते हैं। मुलाजमत के बारे में इनकी मुलाजमत देख लेते हैं। इनकी मुलाजमत के बारे में याद रखिएगा कि इन्होंने कोई जो है रवायती मुलाजमत जैसे ऑफिस वाला काम नहीं किया था। ये हमेशा जो है
اخبار اور جو ہے رسائل میں ہی ملازم رہے، مدیر کے طور پر انہوں نے ملازمت کی ہیں۔ ان کی پہلی ملازمت کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں۔ انہوں نے ہجرت کے بعد سب سے پہلے 7 روز نظام میں بحیثیت مدیر کی ملازمت کی۔ انہوں نے ناصر کاظمی کی اشتراکیت میں 1953 میں رسالہ خیال کا اجرا کیا۔ اس کے صرف 3 شمارے نکلے، یعنی یہ جو ہے زیادہ چل نہیں پایا تھا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ان کی انہوں نے روزانامہ امروز میں بحیثیت سب ایڈیٹر 1949 سے لے کے 1953 تک کام کیا۔ اس کے بعد وہاں سے استعفیٰ دینے کے بعد روزانہ آفاق لاہور میں بحیثیت سب ایڈیٹر 1955 سے 1957 تک کام کیا۔ اس کے بعد روزانہ مشرق لاہور میں بحیثیت کالم نگار 1963 سے 1988 تک انہوں نے کام کیا، یعنی جو ہے اتنے لمبے عرصے تک جو ہے یہ وہاں پہ کالم نگاری کرتے رہے۔ اب جو ہے آگے بڑھتے ہیں، ایک منٹ بتا دیتا ہوں۔ یہ آگے بڑھتے ہیں، 5واں نمبر ہے۔ 1962 میں انہوں نے پہلی بار لاہور کے روزنامہ سول اینڈ ملٹری گیجٹ میں دیو جانس، یاد رکھیے گا، کے نام سے انگریزی میں کالم لکھے۔ کبھی کبھی سوال پوچھ لیتا ہے کہ کس ادیب نے یا کس افسانہ نگار نے دیو جانس کے نام سے جو ہے انگریزی میں کالم لکھے، تو لکھ دیجیے گا کہ انتظار حسین۔ آگے بڑھتے ہیں۔ 6 نمبر آپشن وہ ہے کہ 1989 سے لے کے 1994 تک انہوں نے روزنامہ فرنٹیئر پوسٹ میں ہفت وار کالم لکھے، مطلب ویکلی کالم لکھے تھے انہوں نے۔ جس نام سے یہ کالم لکھا کرتے تھے اس کا نام ہے پوائنٹ سینٹر پوائنٹ تھا۔ پوائنٹ سینٹر پوائنٹ کے نام سے جو ہے انگریزی اخبار فرنٹیئر پوسٹ میں کالم لکھا کرتے تھے 1989 سے لے کے 94 تک۔ آگے بڑھتے ہیں، ہمارا 7واں پوائنٹ۔ 1994 سے لے کے 2015 تک انہوں نے روزنامہ ڈان، پاکستان کا بہت مشہور اخبار ہے ڈان، کے ہفتہ وار اشاعت کے لیے پوائنٹ آف ویو کے نام سے کالم لکھے، یعنی کہ 1994 سے 2015 تک، یعنی پورے 21 سال انہوں نے جو ہے روزنامہ ڈان کے لیے ہفتہ وار کالم لکھے تھے۔ ان کا آخری کالم جو ہے جو ڈان میں شائع ہوا تھا، کبھی کبھی پوچھ لیا جاتا ہے سوال، تو وہ کشور ناہید جو ہیں ان کے مجموعے مٹھی بھر یادیں پر انہوں نے آخری کالم لکھا تھا ڈان میں، جس کا نام ہے اے گیلیکسی آف چارمنگ سول۔ آگے بڑھتے ہیں۔ 8 نمبر ہے ہم لوگ کا پوائنٹ ہے، اس کے علاوہ یہ ادب لطیف کے بھی مدیر رہے اور ان کی ادارت میں اس کا پہلا شمارہ 1962 میں نکلا تھا۔ آگے بڑھتے ہیں، ادبی انعامات کی بات کر لیتے ہیں۔ ان کے ادبی انعامات کی بات کرتے ہیں تو پہلا ادبی انعام 1994 میں انہیں ہندوستانی ناصر روپائن کمپنی اور ہارپر کولنز کی تعاون سے ملا تھا۔ انعام کا نام تھا یاترا، یہ انہیں نوازا گیا۔ انہوں نے اس کے لیے لاہور سے کلکتے کا سفر کیا تھا۔ 2013 میں انہیں مین بکر بین الاقوامی انعام سے نوازا گیا۔ تو کبھی کبھی سوال اگر پوچھ لے کہ 2023 سے پوچھ لے کہ مین بکر انعام کس کو ملا تھا، تو انتظار حسین۔ تیسرے انعام کی بات کرتے ہیں۔ 2014 میں انہیں حکومت فرانس کی جانب سے دی آفیسر دی آرٹسٹ لیٹر کا اعزاز دیا گیا تھا۔ یہ اردو کے پہلے ادیب ہیں جن کو فرانس کا یہ اعزاز دیا گیا۔ یہ لٹریری آنر ہے، اس کو آرڈر دا آرٹس اینڈ لیٹر کہتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، ہمارا 4 نمبر پوائنٹ ہے، انتظار حسین کو ان کے ناول بستی پر 1983 میں انعام سے نوازا گیا تھا۔ ان کو جو ہے 1983 میں سلیکٹ کیا گیا تھا ان کے ناول بستی پر آدم جی انعام کے لیے، لیکن انہوں نے لینے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کی کسی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے اس وجہ سے انعام لینے سے انکار کر دیا تھا کہ ان سے پہلے بہت سارے لوگوں کو انعام مل گیا اور ان سے چھوٹے چھوٹے ادیبوں کو انعام مل گیا اور ان کو انعام نہیں ملا، اس لیے انہوں نے انعام لینے سے انکار کر دیا۔ 1998 میں انہیں دوحہ قطر انعام سے نوازا گیا اور 2007 میں انہیں ستارہ امتیاز، پاکستان کا ایک بہت بڑا ایوارڈ ہے ستارہ امتیاز، 2007 میں انہیں دیا گیا۔ آگے بڑھتے ہیں، ابتدائی ادبی سفر کی بات، ان کا ابتدائی ادبی سفر دیکھ لیتے ہیں۔ جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ جو ہے انتظار حسین ایک بہت بڑے جو ہے جدید افسانہ نگار ہیں اور ناول نگار ہیں، لیکن اگر ان کی سوانح کے بارے میں پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا یہ شروع میں جو ہے
بننا ہی نہیں، یہ افسانہ نگار بننا ہی نہیں چاہتے تھے، یہ چاہتے تھے کہ شاعر بنیں گے، اور انہوں نے جو ہے ابتدا میں شاعری ہی کی تھی۔ نون میم راشد کا مجموعہ ہے ماروا، اس سے متاثر ہو کر انہوں نے جو ہے شروع میں شاعری کی تھی۔ تو دیکھیے جیسے یہاں ہے نا کہ انتظار حسین نے ادبی سفر کی ابتدا شاعری سے کی، اور نون میم راشد اور ان کے مجموعے ماورا سے متاثر ہو کر آزاد نظمیں لکھنی شروع کی۔ ٹھیک ہے، اب آتے ہیں ذرا سا اور پڑھ لیتے ہیں ان کے بارے میں۔ ایک دلچسپ معلومات یہ ہے کہ انتظار حسین نے 1947 میں ہجرت سے پہلے جو اپنی پہلی کتاب لکھی تھی وہ کسی شاعری افسانہ یا ناول نہیں تھا، وہ ایک لسانیات کی کتاب تھی۔ یہ دیکھیے، انتظار حسین نے اپنی پہلی کتاب ہجرت سے قبل لسانیات کے موضوع پہ لکھی، مگر صرف اس کے 2 ہی مضامین شائع ہوئے، اور دلی سے نکلتا ہے جامعہ رسالہ، اس میں شائع ہوئے تھے۔ ایک پہلے مضمون کا نام ہے قواعد کی ابتدا، اپریل 1946 میں شائع ہوا تھا۔ دوسرے مضمون ہے تقابلی لسانیات کا نیا طریقہ کار، یہ 1946 میں شائع ہوا تھا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ جیسا ان کا پہلا افسانہ قیومہ کی دکان ہے، جو ان کا پہلا افسانہ ہے، جس کی اشاعت اپریل اور دسمبر میں کسی مہینے میں 1948 سال ہے 1948 میں پہلا افسانہ شائع ہوا تھا، قیومہ کی دکان نام ہے، اور یہ افسانہ ان کے مجموعے گلی کوچے میں شامل ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے، اگر ہو سکے تو آپ سبسکرائب کر دیں چینل کو، اگر ویڈیو اچھا لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور ویسے آپ کی مرضی اگر سبسکرائب کرنا چاہیں تو۔ آگے بڑھتے ہیں، افسانوی مجموعے کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ یہاں ان کے افسانوی مجموعے ہیں۔ ان کا پہلا افسانوی مجموعہ ہے گلی کوچے، جو 1952 میں شائع ہوا۔ یہ شائع ہوا تھا شاہین پبلیشر لاہور سے۔ اس میں 11 افسانے شامل ہیں۔ یہ دیکھیے یہاں پہ میں نے افسانوں کا نام دے دیا ہے، آپ لوگ چاہیں تو یہاں سے اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں۔ میں نے خالی بتا دیتا ہوں کہ کون سا افسانہ ہے، کس میں جو ہے کتنے افسانے شامل ہیں، کہاں سے شائع ہوا تھا۔ پہلا افسانوی مجموعہ ہے گلی کوچے، 1952 میں شائع ہوا تھا شاہین پبلیشر سے۔ دوسرا افسانوی مجموعہ ہے کنکری، 1955 میں شائع ہوا تھا مکتب جدید لاہور سے۔ اس میں 15 افسانے شامل ہیں، یہ افسانے دیے ہوئے ہیں۔ تیسرا افسانوی مجموعہ ہے آخری آدمی، 1967 میں شائع ہوا تھا کتابیات لاہور سے۔ اس میں 11 افسانے شامل ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ آگے ہے چوتھا افسانوی مجموعہ ہے شہر افسوس، 1972 میں شائع ہوا تھا۔ اس میں 17 افسانے شامل ہیں۔ اور پانچواں افسانوی مجموعہ ہے کچھوے، 1981 میں شائع ہوا تھا۔ اس میں 17 افسانے شامل ہیں، اس میں دیکھ لیجئے گا، بہت اچھے افسانے ہیں، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور ساتواں افسانوی مجموعہ ہے چھٹا افسانوی مجموعہ ہے خیمے سے دور، 1982 میں شائع ہوا تھا۔ اس میں بھی 17 افسانے شامل ہیں۔ ساتواں افسانوی مجموعہ ہے خالی پنجڑے، 1993 میں شائع ہوا تھا۔ اس میں 16 افسانے شامل ہیں۔ آٹھواں افسانوی مجموعہ ہے شہرزاد، 2002 میں شائع ہوا تھا۔ اس میں 15 افسانے شامل ہیں، یہ بھی سنگ میل پبلیکیشن سے شائع ہوا تھا۔ نواں افسانوی مجموعہ ہے ان کا نئی پرانی کہانیاں، جو 2026 میں شائع ہوا تھا۔ آگے بڑھتے ہیں، ناول کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں۔ ان کے ناول کتنے ہیں؟ ان کے 5 ناول ہیں۔ پہلا ناول ہے چاند گہن، 1953 میں شائع ہوا تھا یہ۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ عہد جدید کا رزمیہ ہے۔ یہ جو ہے مکتب کارواں لاہور سے شائع ہوا تھا۔ ان کا دوسرا ناول ہے بستی، یہ 1980 میں شائع ہوا۔ اس کے بارے میں ہم آگے بات کریں گے۔ ان کا تیسرا ناول ہے تذکرے، جو 1987 میں شائع ہوا تھا۔ چوتھا ناول ہے ان کا آگے سمندر ہے، 1996 میں شائع ہوا تھا۔ اور آخری ناول ہے، یہ ناول نہیں ہے، یہ ناولٹ ہے، دن اور داستان، یہ جو ہے 1962 میں شائع ہوا تھا۔ اس کو اگر جو ہے ان کے ناولوں کی زمانی ترتیب اگر لگانی ہو تو آپ جو ہے اس کو جو ہے چاند گہن کے بعد رکھیے گا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ان کے سفر نامے ہیں 2، ایک ہے زمین اور فلک، جو 1984 میں شائع ہوا تھا۔ یہ سفر ناموں کا مجموعہ ہے، اس میں بہت سارے سفر نامے شامل ہیں۔
ان کا دوسرا افسانوی یہ سفر نامہ ہے نئے شہر اور پرانی بستیاں، 1999 میں شائع ہوا تھا سنگ میل پبلیکیشن سے۔ آگے بڑھتے ہیں، انتظار حسین کے تراجم کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں، سوال پوچھے جا سکتے ہیں۔ پہلا ہے نئی پود، 1992 میں 52 میں یہ شائع ہوا تھا۔ یہ ناول ہے، روسی ناول نگار ہیں ترگنیف، ان کے ناول فادر اینڈ سنس کا اردو ترجمہ ہے۔ ان کا دوسرا جو ترجمہ ہے ناول ہے، یہ بھی اس کا نام ہے سرخ تمغہ، یہ 1960 میں شائع ہوا تھا۔ امریکی ناول نگار اسٹیفن کرین کے ناول دا ریڈ بیج آف کریج کا ترجمہ ہے۔ تیسرا ناول ہے چیخوف کے ناول اسٹیپی کا ترجمہ گھاس کے میدانوں کے نام سے، 1990 میں یہ ترجمہ شائع ہوا تھا۔ چوتھا ناول ہے جس کا ترجمہ انہوں نے کیا ہے سعید کی پراسرار زندگی، 1999 میں، ایز ایمل حبیبی کا ناول ہے یہ۔ پانچواں ناول ہے جو ان کا ترجمہ شدہ سارہ کی بہادری، 1963 میں شائع ہوا تھا، یہ ایز ایلس ڈیلیکیشن کا ناول ہے۔ چھٹا ناول جو ہے جو ان کا ترجمہ ہے وہ ہماری بستی، 1967 میں، از تھارٹن ورلڈ کا یہ ناول ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، دیگر ترجمے دیکھ لیتے ہیں۔ انہوں نے جو ہے 1961 میں جان ڈیوی کے کتاب فلسفے کی نئی تشکیل کا اردو ترجمہ کیا۔ ماؤزے تنگ جو ہے از اسٹوارٹ شریم کا کتاب ہے، 1966 میں اس کا ترجمہ کیا۔ اور ایک اور ترجمہ ہے 1996 میں انہوں نے کیا تھا اسلامی ثقافت کا۔ آگے بڑھتے ہیں، ان کی دیگر تصنیفات میں دیکھیں تو خود نوشت ہے ان کی چراغوں کا دھواں، جستجو کیا ہے، یہ ان کی خود نوشت ہیں۔ سفر ناموں کے بارے میں بات کریں تو جیسے بتایا زمین اور فلک ان کے سفر ناموں کا مجموعہ ہے، نئی شہر اور پرانی بستیاں ان کے سفر نامے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، ان کی دیگر تصنیفات میں صحافت میں جو ہے انہوں نے جو ہے اتنے کالم لکھے ان کے بھی مجموعے ہیں۔ ذرے 1967 میں شائع ہوا، باتیں اور ملاقاتیں، اور آخری جو کتاب ہے 2004 میں بوند بوند کے نام سے شائع۔ تنقیدی کتابیں بھی ہیں ان کی کچھ، دلی تھا جس کا نام تذکرہ ہے، اور تنقیدی کتابیں ہیں یہ علامتوں کا زوال، نظریے سے آگے 2004 میں شائع ہوا، اور اپنی دانست میں 2014 میں شائع ہوا، یہ تنقیدی مجموعہ ہے۔ ان کے کچھ ڈرامے بھی ہیں جو دیکھ لیتے ہیں۔ ڈرامے ہیں خوابوں کے مسافر، 1968 میں شائع ہوا، اور دوسرا ہے نفرت کے پردے، 1970 میں، اور پانی کے قیدی۔ اب جو ہے ہم آگے بڑھتے ہیں اور اپنے ویڈیو کے آخر پڑاؤ پہ پہنچ گئے ہیں۔ اب ہم جو ہے ناول بستی کی معلومات اور اس کے اہم واقعات اور کردار کے حوالے سے کچھ پڑھ لیتے ہیں۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ جدید ناول ہے، اور ایک اہم جدید ناول ہے جو ڈھاکہ پاکستان کے بٹوارے یعنی بنگلہ دیش کے بننے کے پس منظر میں لکھا گیا ہے۔ تو آگے بڑھتے ہیں۔ ناول بستی 1980 میں لکھا گیا اور ادبیات نو لاہور سے شائع ہوا۔ انتظار حسین کا دوسرا ناول ہے۔ عمر میمن کے بقول یہ 1969 میں شائع ہوا، یعنی جو ہے وہ 1 سال پہلے بتاتے ہیں کہ یہ 1 سال پہلے شائع ہوا تھا۔ اس ناول کو 1983 میں آدم جی انعام کے لیے چنا گیا تھا، مگر انتظار حسین نے یہ انعام لینے سے انکار کر دیا۔ 3 نمبر پوائنٹ ہے، اس ناول کا انتساب انتظار حسین کے دوست تو مربی حسن عسکری کے نام ہے، اور اس کے واقعات جو ہیں یو پی کی ایک بستی ہے روپ نگر سے لاہور تک پھیلے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کا انتساب جو ہے ان کے محمد حسن عسکری کے نام ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اس ناول کی ابتدا سے قبل سورہ بلد قرآن کی ایک آیت ہے، لا اقسم بہذا البلد، یہ جو ہے اس ناول کی ابتدا میں درج ہے یہ آیت۔ سوال اگر پوچھ لیا جائے کہ یہ آیت کس جو ہے ناول میں درج ہے تو آپ بتا دیجیے گا کہ اس ناول میں درج ہے۔ یہ ناول سطوط ڈھاکہ کے پس منظر میں لکھا گیا ہے۔ اس ناول میں فلیش بیک کی تکنیک کا استعمال بھی ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آگے بڑھتے ہیں۔
اس ناول کے اہم واقعات کے بارے میں کچھ پڑھ لیتے ہیں۔ روپ نگر میں ذاکر کے بچپن میں طاعون کی وبا پھیلی۔ ذاکر کی خالہ گوالیار میں رہتی تھی۔ 3 نمبر ہے، صابرہ کو گھر میں سب سبو کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ چوتھا، ذاکر اور اس کے تمام دوست و احباب ہوٹل شیراز میں ملا کرتے تھے۔ ذاکر اور ان کا خاندان پاکستان میں آ کر شام نگر میں بسا تھا۔ 6 نمبر ہے، ذاکر کی خالہ اور بہن طاہرہ نے ڈھاکہ ہجرت کی، صرف صابرہ ہندوستان میں رہی۔ دہلی۔ 7 نمبر ہے، دہلی سے ذاکر کے لیے سریندر کا خط آتا ہے جس میں وہ صابرہ کے بارے میں اطلاع دیتا ہے۔ 8 نمبر، ذاکر 11 دسمبر کو ڈائری لکھتا ہے جس میں جو ہے وہ اپنا خواب لکھتا ہے، جس میں ہاتھی اور کچھوے کی لڑائی کا ذکر ہے۔ یہ امپورٹنٹ ہے، آپ یاد رکھیے گا کہ جو ہے کس ناول میں ہاتھی اور کچھوے کی لڑائی کا ذکر ہے، تو ناول بستی میں۔ ناول کے کرداروں کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں۔ ذاکر اس ناول کا مرکزی کردار ہے، ناول کا ہیرو ہے اور تاریخ کا پروفیسر ہے۔ صابرہ ذاکر کی محبوبہ ہے اور خالہ زاد بہن ہے، جو دہلی میں ایک ریڈیو اناؤنسر بھی ہے، یعنی اناؤنسر ہے وہ، دہلی میں۔ سریندر ذاکر کا دوست ہے کالج کا، جو میرٹھ میں، جب ذاکر اور سریندر میرٹھ میں پڑھتے ہیں وہیں یہ دوست ہے۔ افضال ذاکر کا دوست ہے، جو شیراز میں یہ لوگ ملتے ہیں۔ یہ جو ہے ہر کسی کو بولتا ہے کہ تو پاک آدمی ہے، تو ناپاک آدمی ہے، تم چوہے ہو، تم یہ ہو۔ تو یہی افضال کا کردار ہے، جو ہر ناول میں ہر کسی کو ناپاک اور پاک مقدس ناپاک کردار سے پکارتا ہے سارے لوگوں کو۔ مولانا ناصر ذاکر کے باپ ہیں۔ عرفان صحافی ہے، یہ بھی جو ہے شیراز میں ملتا ہے اور عرفان کا ذاکر کا اچھا دوست ہے۔ بی اماں ذاکر کی دادی ہے جس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ سلامت وہی ہے جو ترقی مارکسی نظریات کا حامل ہے، جو بعد میں جو ہے امریکہ چلا جاتا ہے۔ اس کے باپ جو ہیں خواجہ صاحب، وہ اس سے نفرت کرتے ہیں اور یہ اپنے باپ کو باپ ماننے سے بھی انکار کر دیتا ہے۔ اجمل بھی جو ہے ایک کردار ہے، جو اجمل سلامت جو ہے مل کر جو ہے ترقی پسندی کا ڈھونگ رچاتے ہیں یہ لوگ۔ انیسہ یہ ذاکر کی محبوبہ ہے۔ اب دیگر کرداروں میں بہت سارے کردار ہیں۔ دیکھیے یاد رکھیے گا، مرکزی کرداروں کے بارے میں تو کبھی پوچھتا ہے، لیکن زیادہ تر جو ہے ان کرداروں کے بارے میں پوچھ لیتا ہے جن کرداروں کے بارے میں اسٹوڈنٹ کو پتہ نہیں ہوتا ہے یا انہوں نے پڑھا نہیں ہوتا ہے، جو ناول میں تھوڑی سی دیر کے لیے آتے ہیں، جن کو ضمنی کردار بولتے ہیں۔ کیونکہ ایسے بہت سارے سوال آ چکے ہیں جن میں مرکزی کردار کے بارے میں کم دیا ہے اور جو ہے ضمنی کرداروں کے بارے میں زیادہ پوچھ لیتا ہے، کیونکہ ان کو بھی پتہ ہے کہ ضمنی کرداروں کو لوگ دھیان سے پڑھتے نہیں ہیں۔ تو اس ناول کے کچھ ضمنی کردار ہیں، جیسے حکیم بندے علی خاں، مطلب جو ہے ناول میں جب ابتدا میں طاعون کا مرض پھیلا تھا تو حکیم بندے علی خاں کی حکمت بھی جو ہے اس کو ختم نہیں کر پا رہی تھی۔ ڈاکٹر جوشی، ناول میں ان کو مسیحا کہا گیا ہے کہ یہ جو ہے طاعون کے یہ بہت بڑے مسیحا تھے، لیکن طاعون کے ٹائم میں جو ہے ان کی مسیحت کا سارا ڈھونگ نکل گیا اور ان کی بیوی خود طاعون سے مر گئی۔ اور شریفن جو ہے ان کے ذاکر کے گھر کی بوا ہے، مطلب کہ ان کے گھر کی نوکرانی ہے۔ بی اماں کے ساتھ جو ہے اس نے بھی ذاکر کی بچپن میں بہت خدمت کی تھی۔ یہ وسنتی ہے، جو ذاکر کو بچپن میں جب ذاکر اس کے ساتھ کھیلنے جاتا ہے تو مسلمان کا بچہ کہتی ہے۔ یہ طاہرہ خالہ جان، اس کا اصل نام بطول ہے اور یہ ذاکر کی خالہ ہے۔ بندو یا بندو جو پڑھنا ہے آپ کو، یہ جو ہے ذاکر کے بچپن کا دوست ہے جو اس کو لے کے جاتا ہے کھیلنے کے لیے۔ ماسٹر روپی اور الہی جان، خان بہادر تایا، یعنی جب جو ہے ذاکر جو ہے روپ نگر سے چلا جاتا ہے تو اپنے تایا کے یہاں رہتا ہے، ان کی کوٹھی میں رہتا ہے، وہ تایا ہے خان بہادر۔ یہ رمجھم ہے، یہ رمجھم وہی ہے جس کے بارے میں جو ہے سریندر جو ہے اس کو بتاتا ہے، یہ لوگ جاتے ہیں تو وہاں پہ ملتا ہے۔ یہ عبدل ہے، شیراز ہوٹل کا بیرا، یعنی شیراز ہوٹل کا بیرا ہے جس کو چائے وائے لاتا ہے ان لوگوں کے لیے۔ کرامت سلامت کا بھائی ہے، جو
جو ترقی پسند خیالات کا حامل ہے سلامت، اس کا بھائی ہے کرامت. یہ ڈھاکہ میں پھنس جاتا ہے، اور جو ہے اس کے والد صاحب جو ہیں، یہ خواجہ صاحب جو ہیں، یہ بار بار جو ہے ذاکر کے باپ کو آ کے پوچھتے ہیں، آج جو ہے اس کی خبر آئی ہے، آج وہ وہاں ہے، آج وہ وہاں ہے، آج میں اس کو دیکھنے جا رہا ہوں. تو یہ وہی کرامت ہے. سلامت اور کرامت کا باپ ہے خواجہ صاحب. منشی مصعب حسین ہے یہ یہ جو ہے منشی مصعب حسین ہے، اور ذاکر کے باپ اور منشی مصعب حسین سب جو ہے ہجرت کر کے ایک ہی جگہ، ایک ہی روم میں آ کر رہنے لگتے ہیں. بعد میں جو ہے دھوکہ دھڑی کر کر منشی مصعب حسین اس حویلی کو اپنے نام پہ الاٹ کرا لیتے ہیں. تسنیم اور نذیرہ یہ بھی کردار ہیں. تو آج کا ویڈیو اس یہیں ختم کرتے ہیں. امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہوگا. اگر اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور دوسروں کو بھی شیئر کریں. انشاءاللہ نئے ویڈیو میں حاضر ہوں گے. اور آپ بتا دیجئے آپ کو کس ٹاپک پہ ویڈیو چاہیے. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا اسی ٹاپک پہ ویڈیو بنانے کی. السلام علیکم.